والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين. جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. محبت سے درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات، وقت کافی ہو گیا اور میں نے خود چاہا تھا کہ ہمارے حضرت مولانا عاشق حسین چشتی صاحب کی بھرپور تقریر ہو جائے اور آپ ان کی تقریر سے مدعو ہو. ماشاءاللہ اچھی شاندار تقریر ہوئی، لوگ مجبور ہوئے اور کافی دلبستگی اور محبت کے ساتھ لوگوں نے ان کی تقریر سماعت کی. ہمارے حضرت مولانا حافظ مفتی وسیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان پر فضل عظیم فرمائے. اور انہوں نے کہا تھا کہ 1 بجے جلسہ ختم ہو جانا چاہیے، تو ختم کر دیا جائے، یا 10 20 منٹ 15 منٹ کچھ وقت دیں گے. آپ کی آنکھیں سرخ تو نہیں ہو رہی ہے؟ مطلب سونے کا موڈ تو نہیں، آنکھیں لال ہو رہی ہیں. محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ. سب لوگ عقیدت سے ایک بار سب مل کر کہہ دے سبحان اللہ. اور ایک مرتبہ اپنے نبی کی محبت میں جھوم کر ہاتھوں کو اٹھا دیجیے اور کہہ دیجیے ایک زبان ہو کر یا رسول اللہ. اور ایک بار اپنے حسین پاک کو آج کی رات میں پکارو اور سب لوگ مل کر کہہ دو یا حسین المدد. پھر بولو یا حسین المدد، یا حسین المدد، یا حسین المدد، یا حسین المدد. حسین آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھے. حسین آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھے. ارے نبی کی گود کے پالے ہیں، مر نہیں سکتے. نبی کی گود کے پالے ہیں، مر نہیں سکتے. اور جب پہلو بھی اس بارگاہ عالی سے ارے بغیر سر کو جھکائے گزر نہیں سکتے. یہ پہلو بھی اس بارگاہ عالی سے بغیر سر کو جھکائے گزر نہیں سکتے. درود شریف پڑھیے. اللہ
सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह। आज की रात कौन सी रात है? अरे कुछ आप हमको भी तो बता दो, कौन सी रात है? आशूरा की रात है। प्यार से बोलो, बहुत अजीम रात है। हजरत इमाम हुसैन की शहादत वाली रात है। हजरत इमाम हुसैन की इबादत वाली रात है। और हम सबों के लिए हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत वाली रात है। बल्कि मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों, प्यार से कहो, हम सबों के लिए आज की ये रात जन्नत वाली रात है। यकीन जानो, हजरत इमाम हुसैन आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के खून के एक एक कतरे के बदले में सारी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत हो जाएगी। तो खून शहीद करबला हामिल सद पयाम है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। खून शहीद करबला हामिल सद पयाम है। अभी मैं मोहब्बत की चाय पिला रहा हूँ। आज हज़रत इमाम हुसैन की चाह वाली रात है। खून शहीद करबला हामिल सद पयाम है, हामिल सद पयाम है। राजा फरमाए, खून शहीद करबला हामिल सद पयाम है, हामिल सद पयाम है। खून शहीद करबला हामिल सद पयाम है, हामिल सद पयाम है। अरे जुल्म के सामने झुके, अरे जुल्म के सामने झुके, मोमिन को ये हराम है, मोमिन को ये हराम है। और मोहब्बत के साथ ये शेर मुलायजा फरमाए, अरे सर दिया हुसैन ने लेकिन बैअत न की यजीद की। कह दो सुभान अल्लाह। अरे हुसैनियों दिल से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन के आशिकों प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सर दिया हुसैन ने बैअत न की यजीद की, अरे बैअत न की यजीद की। कलमा ला इलाहा का, अरे कलमा ला इलाहा का, अरे कलमा ला इलाहा का, अरे दिल में ये एहतराम है। कलमा ला इलाहा का, दिल में ये एहतराम है। उन्हें शहीद करबला हामिल सद पयाम है। कल बाबू 10 मिनट के बाद चाय पिलाना। रुको, इधर देखो मोहब्बत के साथ। उन्हें शहीद करबला हामिल सद पयाम है, हामिल सद पयाम है। जुल्म के सामने झुके, मोमिन को ये हराम है। और मोहब्बत के साथ ये शेर भी मुलाहिजा फरमाए, देखेंगे। अरे सब्र का नाम जिंदगी, करबला में सब्र की जानिब था। अरे किस तरफ था? हजरत इमाम हुसैन की जानिब सब्र था। और जुल्म किधर था? अरे बोल लो, जुल्म कौन कर रहा था? अरे सब्र का नाम जिंदगी और जुल्म का नाम मौत है। हजरत इमाम हुसैन सब्र वाले जिंदा है ना? यजीद जुल्म वाला कोई याद करता है? अरे बोलिए ना। अरे सब्र का नाम जिंदगी और जुल्म का नाम मौत है, और जुल्म का नाम मौत है, जुल्म का नाम मौत है। सब्र का नाम जिंदगी और जुल्म का नाम मौत है, अरे जुल्म का नाम मौत है। अरे मर गए तुम यजीदियो, अरे मर गए तुम यजीदियो, अरे मर गए तुम यजीदियो, और जिंदा मेरा इमाम है। मर गए तुम यजीदियो।
کشتی بھاور میں تھی پھنسی ارے نام حسین سے بچی. آج بھی میرے حسین کا نام لے کر کے تو دیکھو, یہاں پر یا حسین المدد کہہ دو گے بیڑا فوراً پار ہو جائے گا, امام حسین کا کرم صاف ہو جائے گا. خدا فرمائے کشتی بھاور میں تھی پھنسی ارے نام حسین سے بچی, ارے نام حسین سے بچی. ملاحظہ فرمائیے گا, ارے کشتی بھاور میں تھی پھنسی نام حسین سے بچی, ارے نام حسین سے بچی. ارے تم بھی مدد طلب کرو, ارے تم بھی مدد طلب کرو, ارے تم بھی مدد طلب کرو, ان کا کرم تو آب ہے, تم بھی مدد طلب کرو. کہ شہزادے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے اور بھانجے ایک ایک کر کے چھوٹے سے بڑے تک سب شہید ہو گئے. خواتین اہل بیت اپنے خیمے میں ہیں, ان پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی. میرے بزرگوں دوستوں, میرے آقا حضور سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دے دیا. ساری دنیا جو بھی حج کے لیے جاتا ہے یا عمرے کے لیے جاتا ہے, طواف کعبہ کے لیے جاتا ہے, تو حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے بے قرار رہتا ہے. حجر اسود کو میرے سرکار نے ایک بار بوسہ دیا تو پتھر سارے جہاں کے لوگوں کے لیے پیارا ہو گیا. میرے سرکار نے حجر اسود کو ایک بار بوسہ دیا, وہ سارے جہاں کا محبوب ہو گیا. تو میرے حسین پاک کو تو میرے آقا نے نہ جانے کتنی بار بوسہ دیا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بار بار چوما کرتے تھے, اور صرف چومتے ہی نہیں تھے, یہ بھی فرماتے تھے مولا یہ میرا پیارا ہے, تو بھی ان سے پیار فرما. حسین سے میں محبت کرتا ہوں, مولا تو بھی حسین سے محبت فرما. اور صرف حسین ہی سے نہیں بلکہ اے مولا جتنے حسین کے چاہنے والے ہیں, جو حسین سے محبت کرنے والے ہیں, تو ان سے بھی محبت فرما. میرے بزرگوں دوستوں, حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان یزیدیوں نے کربل کی دھرتی پر بے درے تلواروں سے, تیروں سے, پھالوں سے وار کر کے شہید کر دیا. اس وقت میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کیا گزری ہوگی. اور خیمہ اہل بیت میں جو خواتین ہیں ان کی اس وقت کیا حالت رہی ہوگی. لیکن یزیدیوں نے یہیں پر بس نہیں کیا. حسین پاک کی شہادت کے بعد یزیدی جشن فتح منانے لگے, خوشی منانے لگے. شبر غریم اپنے کچھ ناہنجاروں کو, کتوں کو لے کر کے حضرت امام حسین کے اہل بیت کے خیمے میں آ گیا, لوٹ مار کرنے لگا. وہاں کیا تھا؟ وہاں تو صرف اللہ و رسول کا نام بس تھا, کچھ نہ ملا. تو یزیدیوں نے خواتین اہل بیت کے سروں سے دوپٹے کھینچنے شروع کر دیے. عجب کیفیت تھی. حضرت بیمار سے جدا تھی, بستر بیماری پر تھے. ان کے تپ کی, بخار کی یہ کیفیت تھی جو ٹھیک سے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے. لیکن جیسے ہی شبر نہیں ان کی نگاہ پڑی تو اس نے فوراً کہا یہ بچہ بچ گیا ہے. تلوار سے ان کی گردن پر بھی وار کرنا چاہا, لیکن اتنے میں عمرو بن سعد آ گیا. اس نے کہا شمر اسے رہنے دو, اسے چھوڑ دو. پھر اس کے بعد شمر نعیم نے دیکھا حضرت سکینہ ننھی سی بچی میرے امام پاک کی
اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں پڑی ہوئی تھی. مردوشن بڑھاتا ہے. حضرت سکینہ کے کانوں سے بالیاں اتارنا چاہتا ہے. حضرت سکینہ ننھی سی بچی پیچھے سر کیا, احتجاجن پیچھے سر کیا. جیسے ہی حضرت سکینہ نے سر پیچھے کیا, شمرلین اپنا مردود ہاتھ اٹھاتا ہے اور حضرت سکینہ کے منہ پر تھپڑ مار دیتا ہے. کتنا مردود تھا وہ ہاتھ جو باپ اور بیٹے کی شہادت کے بعد ننھی سے بچی کے رخسار پر اٹھا تھا. میرے بزرگوں دوستوں, عجب کیفیت تھی. کسی صورت سے شام ہونے لگی, نماز کا وقت ہوا. خیمے اہل بیت کی تمام خواتین نماز میں مصروف ہو گئی. پانی تو تھا نہیں کہ وضو کر پاتی. تیمم کر کے ان لوگوں نے نماز پڑھی. مغرب کا وقت آیا, مغرب کی نماز پڑھی. اب رات آگے بڑھنے لگی, رات کا سناٹا ہونے لگا. میرے بزرگوں دوستوں, رات آگے بڑھنے لگی. خیمہ اہل بیت میں سستیوں کے علاوہ تھا کیا؟ اور آج کسی کو نیند کیسے آتی؟ نیند کی حالت, نیند کیسے آ سکتی تھی؟ عجب کیفیت تھی. سب لوگ, تمام خواتین بیٹھی ہیں, بس آنکھیں ساون بھادو کی طرح برستی جا رہی ہیں, آنسو نکلتے جا رہے ہیں. رات کا سناٹا چھا گیا. پڑوس کے کچھ لوگوں نے سوچا 3 روز ہو گئے, پانی بھی بند ہے, دانا بھی بند ہے, تمام لوگ تو شہید ہو گئے ہیں. اہل بیت کی خواتین اپنے اپنے خیموں میں بھوکی اور پیاسی ہے. لاؤ رات کے سناٹے میں کسی صورت سے ان کے خیمے میں کچھ پہنچا دیا جائے. چنانچہ ان لوگوں نے تھوڑی سی کھجور, ایک مشکیزہ پانی دیا اور اس کے لیے چاہا کہ حضرت زینب کے خیمے میں جا کر کے پہنچایا جائے. لیکن اب اس کے لیے کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی. حضرت حر کی بیوی کو لوگوں نے تیار کیا کہ تم لے کر کے چلی جاؤ. حضرت حر کی بیوی نے پہلے تو انکار کیا, آنے کی ہمت نہ کر پا رہی تھی, لیکن پھر ہمت کر کے تھوڑی سی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کا لے کر کے میدان کربل میں خیمہ اہل بیت میں آ گئی. حضرت زینب کے خیمے کے دروازے پر حضرت حر کی بیوی پہنچی. جیسے ہی حضرت زینب نے کسی آنے والے کی آہٹ کو محسوس کیا تو حضرت زینب نے فوراً کہا, خبردار, کوئی رات کے سناٹے میں ہمارے خیمے میں آنے کی کوشش نہ کرے. حضرت حر کی بیوی نے قدم آگے بڑھایا اور کہا, اے حضرت زینب, آپ گھبرائے نہیں, میں کوئی غیر نہیں ہوں, میں آپ لوگوں کی کنیز ہوں, حر کی بیوی ہوں. حضرت زینب کی کہا, کیا بات ہے؟ حضرت حر کی بیوی نے کہا, پڑوس کے لوگوں نے کچھ تحفہ بھیجا ہے. حضرت زینب کے منہ سے فوراً چیخ نکلی, تحفہ, تحفہ, تحفہ. جب ہمارا سب کچھ اجڑ گیا تو پڑوس کے لوگوں نے تحفہ بھیجا ہے. حضرت حر کی بیوی آگے بڑھتی ہے, کھجور تھوڑی سی تھی, آگے بڑھایا, مشکیزہ پانی کا آگے بڑھایا اور کہا, اے حضرت زینب, یہ تحفہ پڑوس کا ہے, اسے قبول کر لے. تحفے کو ٹھکرایا نہیں جاتا ہے. اللہ کے پیارے رسول آپ کے نانا جان کی سنت سے تحفے کو قبول کرنا, تحفہ قبول کر لے. حضرت حر کی بیوی نے ضد کیا, اصرار کیا. حضرت زینب نے کھجور کو لیا, پانی کا مشکیزہ لیا, لیکن پھر سوچنے لگی, میں پانی کیسے پیوں؟ میرے آقا کی یہ شان تھی کہ جب بھی گھر میں کوئی چیز تحفے میں آتی تھی تو آقا کائنات سب سے پہلے گھر میں جو سب سے چھوٹا ہوتا تھا اسے دیا کرتے تھے. حضرت زینب فوراً پانی ایک پیالے میں لیتی ہیں اور لے کر کے حضرت سکینہ جب نیند بے ہوشی کی عالم میں پڑی ہوئی تھی, حضرت سکینہ کے پاس پہنچی, آنکھیں بند تھی, بے ہوشی کی کیفیت تھی. حضرت سکینہ کو حضرت زینب نے آواز دیا, بیٹی سکینہ, بیٹی سکینہ. تو پانی آیا ہے, پڑوس کے لوگوں نے پانی بھیجا ہے تحفے میں. سکینہ تم بے ہوش سوئی ہو, سکینہ تم پیاسی سوئی ہو, 3 روز سے پانی نہ مل سکا, لو آج
لیکن پڑوسیوں نے پانی کا تحفہ بھیجا، بیٹی اٹھ جاؤ پانی پی لو، بیٹی اٹھ جاؤ پانی پی لو۔ حضرت سکینہ کو ہوش نہیں آ رہا تھا تو حضرت زینب نے پانی مٹھی میں لیا اور چھڑکا چہرے پر حضرت سکینہ کے۔ حضرت سکینہ نے آنکھیں کھول کے کیا بات ہے پھپھی جان، بیٹی پیاسی سوئی ہو؟ اور اس کے لوگوں نے کہ پانی بھیجا ہے، پی لو بیٹی، پی لو بیٹی۔ حضرت سکینہ حضرت زینب کے ہاتھوں سے پانی کا پیالہ لیتی ہیں اور کہتی پھپھی جان، پھپھی جان یہ پانی تحفے میں آیا۔ ہاں بیٹی تحفے میں آیا ہے۔ حضرت سکینہ کہتی ہے جو گھر میں چھوٹا سب سے ہوتا ہے پہلے اس کو دیا جاتا ہے تحفہ، تحفے کی چیز سب سے چھوٹے کو دی جاتی ہے۔ ہمارے گھر میں اس وقت ہمارے خیمے میں ہمارا سب سے چھوٹا ہمارا بھیا علی اصغر ہے جو تیروں سے چھلنی کر کے شہید کیا جا چکا ہے۔ حضرت سکینہ اور پانی کے پیالے کو لیتی ہیں اور لے کر کے حضرت علی اصغر کی ننھی سی لاش جو خیمے کے گوشے میں رکھی ہوئی تھی وہاں پر گئی۔ ننھی سی لاش حضرت علی اصغر کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا، چادر کو سرکایا اور سرکار کر کے کہنے لگی بھیا، اے میرے بھیا، اے بھیا علی اصغر، لو پانی آیا ہے پی لو بیٹا، اٹھ جاؤ پانی پی لو، آنکھیں کھولو پانی پی لو۔ علی اصغر آنکھیں کھولو پانی پی لو۔ لیکن اب علی اصغر کو بولنا کہا تھا، اب علی اصغر کے منہ سے آواز کیسے نکلتی؟ علی اصغر خاموش ہے، ننھی سی لاش پڑی ہوئی ہے۔ حضرت سکینہ بےتابی کے ساتھ پکارنے لگی علی اصغر بولتے کیوں نہیں؟ تم مجھ سے ناراض ہو کیا؟ میں تمہارے لیے پانی کا انتظام نہ کر سکی تھی، شاید اسی وجہ سے تم مجھ سے ناراض ہو، بول نہیں رہے ہو۔ عجب کیفیت تھی حضرت سکینہ کے چینی کے ساتھ حضرت علی اصغر کو آواز دے رہی تھی۔ حضرت زینب نے یہ منظر دیکھا، جلدی سے اس کونے میں آئی، حضرت سکینہ کا بازو تھاما اور بازو تھام کر کے کہنے لگی سکینہ کیا کر رہی ہو؟ اب میرا علی اصغر کبھی نہیں بولے گا۔ سکینہ کیا کر رہی ہو؟ اب علی اصغر کو آواز مت دو، اب تمہارا پانی وہ نہیں لینے والا ہے۔ سکینہ خاموش ہو جاؤ، سکینہ چپ ہو جاؤ، اب وہ پانی نہیں پیے گا، اسے تو نانا جان کے ہاتھ کو حوض کوثر پر پانی پینا ہے۔ عجب کیفیت تھی، عجب منظر تھا میرے بزرگوں دوستوں۔ پھر بہرحال کسی طریقے سے صبح ہوتی ہے اور صبح ہونے کے بعد بیمار زین العابدین جن کی کیفیت یہ تھی کہ جب حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بستر کے پاس دلاسا دینے کے لیے اور آخری مرتبہ اپنے چہرے کی زیارت کروانے کے لیے گئے تھے تو اس وقت حضرت امام زین العابدین بیماری کے عالم میں لکڑی کے سہارے سے کھڑے ہونے لگے تھے، لیکن بے چین ہو کر کے گر گئے تھے، کھڑے ہونے کی بھی سخت ان کے اندر باقی نہیں تھی، ایسی بیماری کی کیفیت۔ لیکن یزیدیوں نے ان کے ہاتھ پاؤں کو رسی سے جکڑ دیا۔ میرے بزرگوں دوستوں، حضرت زینب، حضرت سکینہ، حضرت ام کلثوم، حضرت رباب، حضرت ام لیلا، دیگر تمام خواتین کو ایک رسیوں سے جکڑ دیا گیا ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، پھر لوگوں کو میدان کربل میں لایا گیا ہے۔ جیسے ہی میدان کربل میں یہ لوگ آئے، حضرت زینب بے چین ہو گئی اور بے چین ہو کر کے مدینہ منورہ کی جانب رک کر کے حضرت زینب نے اپنے مقدس نانا جان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارا، واہ محمد واہ محمد، آپ اپنے پیارے نواسے کی خبر دیجیے میرے آقا، اے میرے نانا جان آپ دیکھیں آپ کے پیارے نواسے کی کیا حالت ہے اور ہم لوگوں کو ننگے سر کر دیا گیا ہے۔ عجب کیفیت تھی، عجب منظر تھا۔ بہرحال وہاں سے یزیدی اس قافلے کو لے کر کے اب دمشق کی جانب روانہ ہوئے ہیں۔ راستے میں حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مقدس جو ایک شخص نیزے پر یوں اوپر اٹھا کر کے باندھ کر کے آگے آگے لے کر کے چل رہا تھا، لیکن لوگ دیکھ رہے تھے کہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کے ہاتھ کٹا ہوا سر جدھر سے گزر رہا تھا کرامت
خصلتوں کا ظہور ہو رہا تھا۔ میرے بزرگوں دوستوں، لوگوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے مقدس گر رہے تھے، اور زبان پاک سے اس وقت بھی سر کٹ جانے کے بعد قرآن عظیم کی تلاوت ہو رہی تھی۔ عجب کیفیت تھی۔ میرے بزرگوں دوستوں، یہ قافلہ چلا ہے، ایک جگہ اس نے پڑاؤ کیا، میں زیادہ وقت نہیں دوں گا، 2-4 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں دوستوں، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، رات کے سناٹے میں ایک بوڑھی عورت حضرت زینب کے پاس آئی۔ حضرت زینب نے آنے والی بوڑھی کو دیکھا، کون ہو، کیا بات ہے؟ اس بوڑھی نے کچھ کہا، مجھے معلوم ہوا ہے آپ لوگ اہل بیت والے ہیں، اہل بیت کے لوگ ہیں، آپ لوگوں پر پانی بند کر دیا گیا تھا، کھانے دانے کا کوئی انتظام آپ لوگوں کے خیمے میں نہیں تھا، تمام لوگ شہید کر دیے گئے ہیں، مجھ سے جو بھی ہو سکا میں تھوڑا سا کھانا بنا کر کے آپ لوگوں کے لیے لائی۔ حضرت زینب نے بوڑھی کو دیکھا تو کچھ شناچائی صورت معلوم ہوئی۔ بوڑھی عورت نے حضرت زینب کو دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے چہرے کی جھلک معلوم پڑ رہی ہے۔ بوڑھی عورت کہتی ہے، اے خاتون، ایک بات بتاؤ، میں تمہارے چہرے میں حضرت فاطمہ الزہرا کی جھلک دیکھ رہی ہوں، میں بہت دنوں تک حضرت فاطمہ خاتون جنت کی خدمت کرتی رہی، ان کی کنیز بن کر کے رہی ہوں، میں اس وقت دیکھتی تھی کہ ان کی چھوٹی سی ننھی سی بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا، حضرت فاطمہ الزہرا اسے بہت پیار کیا کرتی تھی، آج تمہارے چہرے میں وہی حضرت فاطمہ کی جھلک دکھائی دے رہی ہے۔ حضرت زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں بھرا اٹھی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اے بوڑھی ماں، وہ زینب میں ہی ہوں جسے آپ حضرت فاطمہ الزہرا کی گود میں دیکھا کرتی تھی، وہی زینب میں ہوں۔ جیسے ہی حضرت زینب نے اتنا کہا، اس بوڑھی عورت نے حضرت زینب کو اپنی گود میں دبوچ دیا، پیار کرنے لگی۔ میرے بزرگوں دوستوں، بہرحال عجب کیفیت، عجب سما تھا۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مقدس کو ایک گرجا گھر میں ان لوگوں نے رکھا، تو گرجا گھر کا پادری جب اس نے رات کے سناٹے میں دیکھا کہ امام حسین کے سر مقدس سے لے کر آسمان تک نور کی کرنیں پھوٹی ہوئی ہیں، جیسے ہی اس نے نور نکلتے ہوئے دیکھا، فوراً کہا، میں سنا کرتا تھا محمد عربی نور ہے، اس نے فوراً کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت حسین پاک کے سر مقدس کو اس نے گواہ بنایا اور کلمہ شہادت پڑھا، اور کلمہ شہادت پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو گیا۔ میرے بزرگ دوستوں، خوری جو امام حسین کا سر مقدس لے کر کے گیا تھا، رات کا سناٹا ہو چکا تھا، گھر میں لے گیا، گھر میں لے جا کر کے اپنی بیوی سے اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے دنیا کی دولت سمیٹ کر کے لایا ہوں۔ کہا، کیا لائے ہو؟ کہا، حسین کا سر لایا ہوں۔ کہا، حسین؟ حسین تو نبی کے نواسے ہارونی کا سر لایا ہوں، تم حضرت امام حسین کا سر لائے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، اور فوراً کہا، سنو، اب مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، میرے حسین اور میرے نبی کے نواسے کا جو قاتل ہے میں اس کے قریب اب نہیں رہ سکتی ہوں۔ بستر سے فوراً اٹھ گئی اور جا کر کے حضرت امام حسین کے سر مقدس کے پاس بیٹھ گئی، بیٹھی تھی۔ کچھ دیر گزری ہے، اس نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ عورتیں آئی ہیں اور آ کر کے حضرت امام حسین کے سر مقدس کے پاس بیٹھ گئی ہیں اور اسے ایک دوسرے لے کر کے چومنے لگی ہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، یہ کیفیت دیکھ کر کے اس کی بیوی نے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں؟ تو اس میں ایک نے کہا، میں حضرت مریم ہوں، دوسرے نے کہا، میں حضرت فاطمہ الزہرا ہوں۔ عجب کیفیت تھی۔ جیسے ہی اس نے یہ دیکھا، فوراً گھر سے نکلی اور لعنت کی اپنے شوہر پر، لعنت کر کے چادر سر پہ ڈالا اور نکلنے لگی، وہ پکڑنے لگا،
خبردار اب مجھے چھونے کی کوشش نہ کرنا. اتنا کہتے ہوئے وہ گھر سے نکل گئی اور نہ جانے کی گئی. آج تک کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا. میرے بزرگوں دوستوں بہرحال عجب منظر تھا, عجب کیفیت تھی. اس بوجھ شدہ منظر کو کیسے بیان کیا جائے؟ روایتوں میں ہے امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے, دن کا وقت تھا, دوپہر کا وقت تھا, لیکن اس وقت فوراً پوری دنیا اندھیری ہو گئی تھی. پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا تھا, اور صرف اندھیرا ہی نہیں چھایا تھا, آسمان سرخ ہو گیا تھا. اور صرف سرخ ہی نہیں ہوا تھا, آسمان سے خون ٹپکنے لگا تھا. اور خون کی یہ کیفیت تھی کہ جس کپڑے پر خون کا دھبا پڑ گیا, کپڑا تو پھٹ گیا, خون کا دھبا چھوٹ نہیں سکا. جس دیوار پر پڑ گیا, دیوار تو پھٹ گئی, خون کا دھبا نہیں جا سکا. روایت میں ہے کہ بیت المقدس میں وہاں جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا تھا, اس پتھر کے نیچے سے خون کا فوارہ بچ پڑتا تھا. عجب کیفیت تھی. میرے حسین پاک حضرت زینب کا سونے کا زیور تھا نا, کان کا آئرن, شیو نے دیا, اپنی بیٹی کو دے دیا. اس کی بیٹی نے کچھ دنوں کے بعد سونار کے پاس لے گئی کوئی دوسرا زیور بنانے کے لیے. سونار نے جیسے ہی بھٹی میں ڈالا, پورا سونا بھسم ہو گیا, جل کر کے ختم ہو گیا. سونار نے بتایا یہ کیسا سونا تھا, یہ تو جل کر کے بھسم ہو گیا, ختم ہو گیا. تھوڑا سا سونا اس کے پاس اور بچا تھا, اس نے ٹکڑا دیا. شیو نے کہا میرے سامنے ڈالو. جیسے ہی ڈالا پورا سونا وہ بھی ختم ہو گیا. روایت میں ہے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے جو اونٹ تھے, ان لوگوں نے یزیدیوں نے اونٹ لے لیا تھا, لیکن جب اس کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا کباب بنایا, تو کباب ایسا تلخ, اتنا تلخ کہ کسی کے منہ کے اندر بھی نہ جا سکا, کوئی حلق کے نیچے اسے اتار نہیں سکا. میرے بزرگوں دوستوں, اور صرف اتنا ہی نہیں ہوا, جتنے مارنے والے تھے میرے آقا نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت جبریل امین نے آ کر کے مجھے کہا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا کے بدلے میں تو 70,000 لوگ مارے گئے تھے, لیکن امام حسین کی شہادت کے بدلے میں 70,000 اور 70,000 یعنی اس سے 2 گنا مارے جائیں گے. اور پھر یہ کیفیت ہوئی ہے کہ جتنے کربل میں حضرت امام حسین کی مخالفت میں شریک تھے, ایک ایک کر کے ایسی میرے بزرگوں دوستوں خود بنا خوبصورت تھا, چہرے پہ حسن تھا, لیکن اب اس کا چہرہ جلتا جا رہا تھا. ایک شخص نے اس کو دیکھ کر کہا تم تو اتنے حسین تھے, تمہارے چہرے پر کیا ہو گیا ہے؟ کہا کیا بتاؤں, جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد روزانے کا یہ معمول ہے کہ رات کے حصے میں 2 آدمی آتے ہیں, مجھے پکڑتے ہیں, ایک ایسے مقام پر لے جاتے ہیں جہاں آگ کی بھٹی ہوتی ہے, اس میں مجھے دھکیل دیتے ہیں, میرا چہرہ جل کر کے راکھ ہو جاتا ہے. یہ ابن زیاد جس نے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حکم دیا تھا, ابن زیاد کی کیفیت کیا بتاؤں. عمرو بن سعد جو لشکر کا فوج کا سردار تھا, اس کی حالت تو یہ ہوئی کہ مختار سقفی کا وقت, میں بہت تھوڑے سے وقت میں جلدی بتا رہا ہوں, مختار سقفی کا وقت آیا. مختار سقفی جب کرسی عمارت پر بیٹھا تو اس نے حکم دیا حضرت امام حسین کے تمام قاتلین کو ایک ایک کر کے گرفتار کرو اور ان کو تلوار کے ذریعے سے 2 ٹکڑے کر کے پورے جہنم میں پہنچا دو. عمرو بن سعد کی گرفتاری کے لیے مختار سقفی کی فوج اس کے گھر پر گئی. مختار سقفی تو آواز دی, باہر اس کا لڑکا آیا,
لڑکے نے بتایا ابا تو گھر کے گوشے میں ہے، اب کسی سے ملتے نہیں، باہر نکلتے نہیں، صرف ایک گوشے میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ فوج واپس آ گئی، مختار سقفی کو بتایا۔ جیسے ہی مختار سقفی کو فوج نے بتایا کہ عمرو بن سعد کے لڑکے نے بتایا ہے کہ اس نے تنہائی اختیار کر لی ہے، اب وہ کسی سے ملتا نہیں ہے، باہر نکلتا نہیں ہے، مختار سقفی کا جسم تھرا گیا اور تھرا کر کے اس نے فوج کو کہا جاؤ اس مربوط سے کہہ دو کربلا کی دھرتی پر اس نے تنہائی کیوں نہیں اختیار کی تھی۔ آج حضرت امام حسین اور ان کے شہداءگان کو شہادت کے بعد اب اس نے تنہائی اختیار کی، جاؤ مختار، جاؤ عمرو بن سعد کو بھی پکڑ کر لاؤ اور اس کے بیٹے کو بھی گرفتار کر کے لاؤ۔ چنانچہ عمرو بن سعد اور اس کے جوان بیٹے دونوں کو ایک رسیوں میں جکڑ کر کے مختار سقفی کی فوج مختار سقفی کے دربار میں لائی۔ جیسے ہی مختار سقفی کے دربار میں یہ دونوں پہنچے، مختار سقفی نے کرسی سے اٹھ کر غصے میں چور ہو کر کے کہا، او مردود، حضرت امام حسین کی شہادت کا حکم تمہیں نے دیا تھا، اب تم نے گھر کا گوشہ اختیار کر دیا ہے، اور جب تمہارا بیٹا ہے پہلے اس کے سامنے اس کے بیٹے کی گردن پر وار کرو تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ اس نے حضرت امام حسین کے سامنے ان کے ننھے بچے اور ان کے جوان بیٹے پر وار کیا تھا، کس انداز سے کیا تھا۔ جیسے ہی جلاد نے تلوار اٹھائی، عمرو بن سعد ہاتھ جوڑتا ہے، میرے سامنے میرے بیٹے کو تلوار سے مت مارو، پہلے مجھے مار دو۔ مختار سقفی نے کہا، بدبخت، تجھے یہ بات اس وقت سمجھ میں نہ آئی تھی جب کربل کی دھرتی پر تو نے حضرت امام حسین کے سامنے ان کے جوان بیٹے علی اکبر پر تلوار کا وار کیا تھا، اور حضرت علی اصغر کو امام حسین کی گود میں تو نے تیر و تلوار سے چھن کے کرایا تھا۔ او جلاد، اس کے جوان بیٹے پر تلوار سے وار کرو۔ جلاد نے تلوار اٹھائی اور فوراً عمرو بن سعد کے سامنے اس کے جوان بیٹے کی گردن پر تلوار سے وار کر کے اسے دو ٹکڑے کر دیا، اور اسے دو ٹکڑے کرنے کے بعد پھر مختار سقفی نے کہا فوراً اب اسی وقت اسے بھی دو ٹکڑے کر دو۔ جلاد نے تلوار اٹھائی، عمرو بن سعد کو بھی دو ٹکڑے کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک ایک کر کے جتنے لوگ بھی وہاں حضرت امام حسین کے مقابلے میں آئے ہوئے تھے ایک ایک کر کے سب گرفتار کیے گئے۔ کیونکہ وقت نہیں ہے اس لیے بس اتنا آپ کو بتا دوں کہ ایک ایک کر کے سب بلاؤں میں گرفتار ہوئے، سب بلاؤں میں گرفتار ہوئے، مصیبتوں میں گرفتار ہوئے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ یہ دنیا کی سزا تھی اور جہنم کی سزا تو کی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے حضرت امام حسین سے ہم لوگوں کو سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔